जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एट रमज़ान। पाकिस्तान की पीटीवी से लाइव नशरियात आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ जहाँ भी है खैर आफ़ियत से हैं। हमारे पैनल में हमारे आपके बड़े पसंदीदा हमारे जय्यद उलमा मौजूद हैं जिनसे आप लोग बहुत से सवाल भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम लोग इनसे आज बहुत कुछ सीखेंगे। जनाब अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, रमज़ान का कितना इंतज़ार था जी और अब कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमेशा अल्लामा साहब यही होता है कि आने का इंतज़ार होता है और आधा तकरीबन देखिए गुजर गया माशाल्लाह, जी, और पता भी नहीं चला। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम बहुत दुआ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान हक कल्याणवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत से लोग माशाल्लाह आपसे मुस्तफ़ीद इस तरह से होते हैं कि आपसे वज़ाइफ लेके जाते हैं और बहुत सवालात भी होते हैं वज़ाइफ के लिए। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्लामा साहब, वो इल्म के हवाले से हमारा टॉपिक है, उस्ताद के हवाले से है, तालीम की अहमियत के हवाले से। और हम ये सब जानते हैं कि दीन इस्लाम में हमें इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, उसातिज़ा की इज़्ज़त करने का एक रिलेशनशिप जो एक शागिर्द और उस्ताद का होता है, उसके बारे में बहुत सी ताकीद भी है और बार बार हमें ये कहा भी गया है कि जितना हो सके दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करो, क्योंकि तरक्की जो है वो इन्हीं इल्म के पीछे छुपी होती है। जबकि इतना हुक्म होने के बावजूद भी बार बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर भी इतना मुसलमानों को इल्म के बारे में कहा है, लेकिन क्या वजह है हम लोग अपने मुल्क में यहाँ भी और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमान इस वक्त, इस दौर का मुसलमान तरक्की के मैदान में पीछे क्यों है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया एहसन मियाँ, आपने टॉपिक जो दिया है उस पर टाइम भी उतना देते तो मज़ा आता है। जी आप आराम से बोलें, बहुत टाइम है आपके पास। मुख्तसर बात करनी है। जी जी पहली जी, बात तो ये कि इंसान की इज्जत इल्म से है। इल्म से है, बिल्कुल बिल्कुल। अब पहली वही वो भी है, इक़रा, वाह, पढ़िए बेशक। अपने रब के हुक्म से, उसके नाम से। अब मैंने जो बात करनी है वो ये कि तालीम, इल्म, मुअल्लिम, मुतअल्लिम, मालूमात, हमारे यहाँ कितने लफ्ज़ बोले जाते हैं। आपने अभी एक लफ्ज़ कहा दीनी तालीम और दुनियावी, ये तफरीक किसने की है? जी पूछना चाहता हूँ। जी जी अगर आप मैथमेटिक्स को असरी या दुनियावी तालीम कहते हैं तो मैं ज़कात का हिसाब कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सही, मैं विरासत का हिसाब कैसे बिल्कुल बनाऊंगा? सही। मैं रोज़ाना किसी से कर्ज लिया है, देना है, करना है, कैसे कैसे करूं? हिसाब करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बजा फरमाया। अच्छा जी, अगर आप कहेंगे तो मुझे ये बता दें कि सबसे पहले इंसान तो हज़रत आदम है। जी हाँ, जी हाँ। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, जो चीज़ें क़यामत तक बनेंगी ना उनके भी नाम हज़रत आदम को सिखा सिखा दिए दिए गए। गए। वाह वाह वाह, वाह वाह। हमने अभी पता तक नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। हज़रत आदम क्या बयान हुआ है शागिर्द की हैसियत से? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हुआ है मुअल्लिम, उस्ताद की हैसियत सुभान से। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या एक बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, उस्ताद का लफ्ज़ फ़ारसी का है, जाल कहें आखिर में उस्ताज तो वो अरबी का हो जाता है। सही सही। अब हमने ये देखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। वसल्लम। बेशक बेशक। हमारे यहाँ एक बतौर हदीस भी कहते हैं और कुछ कहते हैं कौल इनका न सही हन उग़दु आलिमन, तुम्हारी अगला दिन जो आए ना इस हालत में आए कि तुम आलिम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औ मुतअल्लिमन, अगर तुम आलिम नहीं हो तो फिर कम अज़ कम सीखने वाले मुतअल्लिम बन जाओ। अल्लाह। औ मुस्तमिअन,
اگر یہ دو بھی نہیں ہے تو اس کو سننے والے بن سننے جاؤ. والے بالکل صحیح. او محبن، اگر یہ تین بھی نہیں ہے تو کم از کم اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. واہ واہ. اچھا اب آپ کو یہ بھی بتا دوں، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے. آگے استعمال اس کا غلط وہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں علم کی ہی شان تھی، انسان کا شرف تھا. جس دن سے ہمیں دنیا میں الجھا دیا گیا ہے، علم سے دور کیا گیا ہے، ہماری کتابیں دوسروں نے لے کے ترجمہ کر کے ہمیں دے دی ہیں. اور خود یورپ والے مانتے ہیں کہ 400 سال پہلے انہیں مسلمانوں نے، عرب نے سکھایا. جی ان کو تو جی، یہ معلومات نہیں تھی. تمام سائنٹیفک علوم علامہ صاحب، تمام میتھمیٹیکل تعلیم، الجبرا کی تعلیم اور ستاروں کی، ایسٹرولوجی تمام کی، ایجادات، نیومرولوجی، سب مسلمانوں سے ہی آئی. ایجادات جی مسلمانوں جی، کی تھی. ایجادات بھی کی ہیں. اچھا بالکل. جی، آپ کو انہوں نے دنیا میں لگا دیا، امارات میں ادھر ادھر لگا دیا. آپ کی کتابیں، پھر یہ چنگیز خان کا واقعہ کہاں؟ آج بھی دنیا کی لائبریریوں میں ہمارے قلمی مخطوطے، ٹرانسکرپشن رکھے ہوئے ہیں، واہ واہ. جن کو ابھی تک کسی نے چھیڑا نہیں ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے، اللہ آیا نہیں ہے. اللہ اللہ. اچھا جی، کسی ایک عالم کا علم ناپ سکتے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. وآلہ وسلم، اور پھر جو اس کے دروازہ ہیں ان واہ، کا، اور پھر امام جو علی. آگے سیکھنے والے. سیکھنے والے، کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا اچھا بات ہے. یہ ذہن میں رہے جی کہ علم ہوتا ہے جی کردار کی تعمیر کے لیے، جی. کردار کی تعبیر، ٹھیک. شخصیت کو سنوارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے. جو علم نافع کہلاتا ہے. بالکل علم صحیح. کئی طرح کے ہوتے ہیں، نقصان دینے بالکل والے صحیح. بھی. ٹھیک ہے، تو بالکل اگر صحیح. آپ نے اپنا کردار نہیں سنوارا، اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی، تو وہ نفع دینے وہ والا نفع دینے والا نہیں ہوگا. علامہ صاحب ایک کال آپ کی اجازت سے شامل کریں گے. فاطمہ صاحبہ ہے جی، کراچی سے بات کر رہی ہیں. کیا سوال پوچھیں گی جی فاطمہ صاحبہ، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسن بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ مجھے وہم ہے. وہم ہے؟ اچھا، کس چیز کا وہم؟ کیسا وہم؟ میرا سوال ہے کہ مجھے وہم ہے. جی جی، آپ ٹی وی پہ نہ سنیے، آپ میری بات کا جواب دیجیے. کس چیز کا وہم ہے جی آپ کو فاطمہ صاحبہ؟ کس چیز کا وہم ہے آپ کو؟ اس طرح وہم ہے کہ میں نے ابھی جیسے برتن کو کھنگالا اور دوبارہ مجھے لگے کہ میں نے نہیں کھنگالا. اچھا، مطلب جیسے برتن دھویا تو آپ کو یہ وہم رہتا ہے کہ دھویا یا نہیں دھویا، ہاتھ دھویا تو یہ وضو وہم. کیا اور ٹھیک لگے ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا، مطلب میری یاداشت کم ہے اور وہم ہے. ٹھیک ہے جی. او سی ڈی بھی کہا جاتا ہے اس کو تو، لیکن ہر چیز میں ایک وہم ڈیولپ ہو جاتا ہے، ذہنی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے. عمران بھائی کیا ان کو ہم پڑھنے کے لیے، تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو، سکون ملے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو وہم کا، وسوسوں کا، اس کا جو ہے نا علاج خود دیکھیں، انسان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جس طرح کہہ رہی ہیں کہ برتن دھونے کے بعد یہ وہم ہے کہ برتن دھویا یا نہیں دھویا. کچھ خواتین کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر کوئی بیڈ شیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تو اب وہ پوری بیڈ شیٹ چینج کریں گی. اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ وضو کر کے آئے، باہر نکلیں، پھر ان کو وہم ہو گیا کہ جی ہماری کوہنی سوکھی رہ گئی، پھر دوبارہ وضو کرنے چلے گئے. یہ مرض بڑھتے 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 بھی اتنی حد تک چلے جاتا ہے کہ میں کچھ ایسی یعنی فیملیز کو بھی جانتا ہوں جن میں ایسے پیشنٹس ہیں کہ جو 12 گھنٹے 18 گھنٹے واش روم میں رہتے ہیں. پانی کا 12 ٹینک خالی ہو گھنٹے؟ جاتا، ہاں پورا اللہ ٹینک خالی ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی دوسروں کو بھی پانی استعمال کرنا ہے، استعمال نکلنا کرنا. نہیں ہے. ایک خاتون کا تو یہ بھی ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہی ان کی واش روم میں ہوئی کہ وہ نکلتی ہی نہیں تھی. صابن کی بٹیاں گھلتی رہتی ہیں، ان کے ہاتھ سفید ہو گئے تھے بالکل. یعنی سیویئر مرض ہے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ ایسا کنٹرول انسان خود نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس میں پڑھنے کے لیے سورہ فلق اور ناس یہی بہتر ہے، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کیا کریں. باقی ان چیزوں کو اگنور کریں، ورنہ او سی ڈی کے جو مرض احسن نے کہا یہ ڈاکٹر سے اس کا علاج ضرور کرائے، ورنہ یہ بالکل پاگل پن کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ شیطان تمہیں وسوسے ڈالے گا کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز میں وسوسے ڈالے گا. کمر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ، سونڈ اس نے ناک کے ذریعے انسان کے دل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. کبھی دل میں ڈالتا ہے کہ جی تم نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی، تمہارا ایڑی کا حصہ خشک رہ گیا.
اس طرح کبھی نماز کی تعداد میں رکعت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. خطرناک بیماری اس کا علاج بھی کرانا ضروری ہے. جی ایک اور کال ماحول بدل دے نا, جی ماحول بدل دے, زبردستی سفر پہ لے جائے, اچھا اس سے بھی فرق اس سے فرق پڑتا ہے ماحول بدلنے سے. کال شامل کر لیں گے, پھر مفتی صاحب کے پاس بھی آئیں گے. افرا صاحبہ ہری پور سے, جی فرمائیے صاحبہ. اگر آواز آپ کی یہاں پہنچنے میں, ٹیلی ویژن کی آواز پلیز, کیونکہ ہم لوگ کچھ سیکنڈ ٹیلی ویژن پہ ڈیلے جاتے ہیں, تو جب آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ بات نہیں کر پائیں گے. عیسیٰ خیل سے دوسری کال لیتے ہیں. جی نور زمان صاحب, جی کیا فرمائیں گے, آپ بول دیجئے. جی سر میرا سوال کوکب نورانی صاحب سے ہے کہ جو آیت سجدہ آتی ہے قرآن شریف میں, اس میں سجدہ واجب ہے, تو اس کا ترجمہ پڑھنے سے بھی وہ واجب ہو جائے گا, دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا؟ جو اچھا سوال ہے. قرآن کی تلاوت کرتے علامہ صاحب, اس کو معلوم ہے تو ہو جائے گا. اور اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ سن لیا یا آپ کے موبائل پہ کوئی چل پڑا ترجمہ, اس میں سن لیا, آپ سفر میں کہ گاڑی میں باہر ہیں, تو سجدہ واجب ریکارڈنگ سے نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ریکارڈنگ سے نہیں لیکن یہ ہے کہ ترجمہ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو بھی ہو جائے گا, لیکن ریکارڈنگ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی. جی میں بالکل سے مفتی صاحب آپ سے بھی میں یہ سب جی ریکارڈنگ سن رہے تو اس سے نہیں ہوگا, لیکن جس طرح اسپیکر میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اور آپ مسجد سے باہر بھی کھڑے ہیں, آیت سجدہ کی آواز آپ کو آ گئی ہے, تو آپ پر سجدہ سے واجب اس وقت کر لیں گے. لیکن جو جنرل آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچانک سے کہیں چل پڑی کوئی تلاوت, تو آپ اگر سن لیں تو وہاں پہ اس طرح سے واجب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی مفتی صاحب, استاد اور شاگرد کا ایک بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہوتا ہے. صرف کیونکہ تعلیم نہیں وہ دے رہا ہوتا, جو ایک وقتی تعلیم ہوتی ہے, وہ ایک اسپرچویلٹی اور سائیکالوجی بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اگر ایک اچھا استاد ہو. ہم یہ تو کمپلین کرتے ہیں کہ سیکھنے والے کم ہیں یا بچے ایسے نہیں ہیں جو فوکس نہیں, لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ بھی, جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ویسے نہیں رہے موسٹلی. تو اخلاقی تربیت میں استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے ہمارے دین کے حوالے سے, پلیز یہ ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت چیپٹر ہے. جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس میں بڑی خوبصورت بات یہ فرمائی, انا بعثت معلمہ, میں ایک استاد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں. اور پھر اگر اسی استاد اور شاگرد کی مثال کو دیکھ لیا جائے تو حضور نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اہل بیت اعظام سے بڑی ایگزامپل اور کہاں سے مل سکتی ہے. اس پر چونکہ آپ نے استاد شفیق استاد کی بات کی, تو میں حضور ہی سے آپ کو ایک مثال ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلے ایک یہودی کے غلام تھے اور اتنے کمزور تھے کہ جب ان کی مدینہ میں لا کر قیمت لگائی گئی تو 3 دن تک کھڑے رکھا, کوئی 10 درہم دینے کو بھی تیار نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے کی برکات دیکھیں کہ جب یہ کوئی قیمت نہ لگی تو کسی نے مذاق میں کہا کہ اس کی تو 2 درہم بھی کوئی قیمت نہیں دے گا. تو شتیبہ نامی ایک خاتون ہے مدینہ منورہ کی, ان کی شادی مکہ کے ایک صحابی سے ہوتی ہے. وہ جاتے جاتے اس کو کھانا بھی دے دیتی ہیں. ترس آیا تو انہوں نے 2 درہم لے کر انہیں خرید بھی لیا, خرید کر وہ ساتھ لے گئیں. جب ساتھ لے کر مکہ پہنچی, بہت لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں, حضور کے پاس پہنچی تو شتیبہ نامی خاتون نے ایمان قبول کیا. اس صحابی نے کہا جی مجھے بھی ایمان قبول کرنا ہے, جو حضرت سالم تھے انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. تو شتیبہ نامی خاتون نے کہا کہ میں اپنے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں تمہیں آزاد کرتی ہوں, آج کے بعد تم اپنے جسم کے بھی خود مالک ہو, اپنے وقت کے بھی خود مالک ہو. سبحان اللہ. اب ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ فرمایا میں اللہ کے رسول سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. واہ واہ. اب اس بات کا حضور کو علم ہوا تو حضور نے صبح پیغام بھیجا کہ سالم کو قرآن میں خود پڑھاؤں گا. اب یہ دیکھیے جب حضور استاد بنے تو کیا زمانے نے حضرت سالم کو کیا معلم ایسا ہو, دیکھیے ہاتھ پکڑ کر حضور چلتے, جس کی 2 درہم قیمت نہیں تھی, آج حضور ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں اور انہیں قرآن سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جب حضور نے قرآن سکھایا تو ہجرت کا جو سب سے بڑا قافلہ تھا, وہ قافلہ جب مدینہ کی طرف جانے لگا تو وصیت پوچھی. حضور نے فرمایا, ساری وصیتیں کرنے کے بعد فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو تم نے امام سالم کو بنانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ سالم قرآن پڑھتا جائے اور میں سنتا جاؤں. اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی, میرے نبی آپ سالم سے کہیں قرآن پڑھیں. استاد اور شاگرد کا یہ ناطہ ہوتا ہے. اگر آپ پوری 1.25 لاکھ جماعت سبحان اللہ صحابہ اکرام کو دیکھیں, ان کی پہلی زندگی کو دیکھیں اور بعد کی زندگی کو دیکھیں کہ
انسان دنیا میں محنت کرے گا, حساب و کتاب ہوگا, قبر میں جائے گا, پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا, اس کے بعد ان کو رضا ملے گی. لیکن حضور نے جو اپنے شاگرد تیار کروائے, کیسا تزکیہ فرمایا ظاہر سے بھی باطن سے بھی, کہ اللہ نے دنیا میں ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. احسن بھائی, یہ جو امت ہے, اس امت کو امت اقرا کہا گیا ہے, یعنی پڑھی لکھی امت. یہ سب سے زیادہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ, جی میں عرض کر رہا ہوں, سب سے زیادہ پڑھی لکھی امت ہے. اور حضور نے پڑھے لکھے انسان کی جو قدر بتائی وہ کتنی ہے. میدان بدر کے جو قیدی آئے, ان قیدیوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے. حضور نے فرمایا تم سے فدیہ نہیں لیتے, تم صرف یہاں مدینہ کے بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. آج اگر میں یوں کہوں تو بات بڑی حد تک بجا ہوگی کہ اداروں کی کمی نہیں ہے. تعلیمی ادارے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو پڑھائیں گے. ہر چیپٹر کا ادارہ موجود ہے, ہر فنون کے استاد موجود ہیں. اگر سب سے زیادہ فقدان کسی چیز کا ہے تو وہ تربیت کا ہے. تربیت الگ چیز ہے, تعلیم الگ چیز ہے. تعلیم اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے چلے تو بہت خوبصورت ہو جائے. تعلیم اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے مال کمایا, اور تربیت یہ چیز ہے کہ جب خرچ کرنے کا وقت آیا تو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. تعلیم کسی بھی چیز کا جاننا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے یہ فوائد ہیں. اور تربیت کیا چیز ہے کہ اس چیز کا حلال حرام معلوم ہونا, اور حرام حلال کے ساتھ کا حرام حرام لگنا, حلال حلال لگنا, جائز جائز نظر آنا. اس تعلیم کا فائدہ ہی نہیں جو تربیت کے بغیر آپ اچھائی برائی میں ڈسٹنگوش کیسے کریں گے, آپ کو اندازہ کیسے ہوگا. کال شامل کریں گے مفتی صاحب, آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے. کال پہ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ رابعہ صاحبہ ہیں لاہور سے. جی فرمائیے. جی رابعہ صاحبہ بولیے, کیا سوال ہے جی آپ کا؟ نیکسٹ کال پہ جائیں گے جی, دوسری کال لیتے ہیں. جی فرمائیے, میں چاہتا ہوں کالز کو شامل کر لیں. اسوا صاحبہ, آپ اسوا جی فرمائیے. وہ نا میرے جی میرے ابو ہے نا, انہیں کھانسی لگتی ہے بہت زیادہ, اور ان کے ساتھ ریشہ آتا ہے نا کھانسی کے ساتھ, اور ان کے سارے جسم میں درد ہوتا ہے. اچھا, اور جسم میں درد ہوتا ہے کھانسی کے ساتھ بہت زیادہ ریشہ. عمران بھائی وظیفہ بتائیے جی ان کو پلیز. جی ویسے تو ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں بھی شفا رکھی ہے, اور اگر شوگر نہ ہو اور شہد استعمال کرنا ان کے لیے مناسب ہو تو اس میں کالی مرچ کو پیس کے تھوڑا سا شہد میں مکس کر لیں, اور اس شہد کے اوپر 7 بار سورہ فاتحہ, 7 بار آیت الکرسی, 7 بار سورہ فرق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے رکھیں, اور وقتاً فوقتاً اس کو چاٹ لیا کریں. اس دم کیے ہوئے شہد کو استعمال کریں, چاٹیں, تو انشاءاللہ وہ جو گلے میں یا سینے میں جو درد وغیرہ ہوتا ہے وہ صاف ہوگا. اور شاید ویسے بھی شفا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. نعمان غوری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیشنل اسمبلی کے نعت خواں, اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں. اور آپ کے لیے فرمائش بھی, پیر مہر علی شاہ کا آپ ایک کلام بڑا خوبصورت, ویسے تو آپ تمام کلام بڑے اچھے پڑھتے ہیں, لیکن ایک خاص آپ پنجابی وہ کلام ہے, وہ اگر سنائیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا جی. آج بسم اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری, لوں لوں وچ شوق چنگیری, اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی, مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی ظلم
مستانی کالی زلف تیگ مستانی مخمور اکھیں ہنمت بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آقا کے رب دی میں شانہ کھا سچ آقا کے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ 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 کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، کلام تو ہے ہی خوبصورت، اور آپ کا طریقہ کار بھی بہت بہترین غواری بھائی، بہت شکریہ، خوش رہیے۔ علامہ صاحب، ہم لوگ تعلیم کے حوالے سے، استاد کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کو، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آج کل کی ینگر جنریشن کو کیا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یا کیا سکھانا چاہیے، کیا ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جس سے وہ ایک اس پہلو پہ زیادہ غور کریں آج کل کی ترقی کے حوالے سے؟ میں جو کہوں گا اسے لوگ ناراض نہ ہوں، میں چاہوں گا ماں باپ کو پہلے سکھایا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، فکر کیجیے گا جی۔ ہمارے ہاں ماں باپ کی اس وقت تعلیم و تربیت 100% انہی کی تعلیم و تربیت نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اچھا جی، استاد جو ہوتا ہے یہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ جی، گھر میں آپ کو لفظ سکھائے جاتے ہیں، استاد برتنا سکھاتا ہے، ہاؤ ٹو یوز، کس طرح اس کو کیسے کہاں استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اب اس وقت آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ہم ہو گئے کمرشلائز، ہمارے یہاں اسکول کمائی کا ذریعہ ہے۔ اچھی بات، بہت اچھی بات، بالکل صحیح کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 100% آپ کی بات صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اب ہمارے ہاں وہ اساتذہ جو بچے کی ذہانت یا صلاحیت دیکھ کے اس پہ محنت کرتے تھے وہ نہیں ہیں، ان کو بھی صرف تنخواہ سے غرض ہے، وہ ٹائمنگ کے حساب سے۔ ہمارے زمانے میں کیا کوچنگ سینٹر ہوتے تھے؟ اسکول میں ہی سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، ضرورت نہیں ہوتی تھی ٹیوشن کی۔ لیکن اب فیسیں ہیں، چارجز ہیں اور رٹا ہے، قابلیت نہیں ہے۔ قابلیت واقعی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، اب ضرورت کیا ہے کہ آپ نیچر اور فطرت کے قریب آئیں، جتنا اس سے دور جائیں گے آپ صرف دنیا کے لیے تو چند چیزیں ہنر سیکھ لیں گے، جس کو علم کہتے ہیں وہ آپ میں نہیں آئے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں دین کا علم
लोग समझते हैं सिर्फ नमाज रोज़े का इल्म है, ज़कात हज का इल्म है, पूरी कायनात दीन का इल्म है। वो अर्जियात हो, वो समावियात, आसमानों की बात हो, इसकी बात, साइंस जिसको आप कहते हैं मुतालाए कायनात, कुरान से बढ़कर आपको कौन देगा ये? और फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ सिखा रहे हैं, आज तक तिब्बे नबवी का मुकाबला कोई मेडिकल साइंस कर सकी है? ये हमारे ज़हनों में डाला गया कि जी अगर दीन पढ़ोगे तो कुरान पढ़ना आ जाएगा बस, या ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़नी आ जाएगी, ज़कात के मसले आ जाएंगे। मतलब वो दीन को रिचुअल जिनको हम कहते हैं एक रोजमर्रा के कामों में से कुछ काम जो फराइज है बस वो अदा कर लो, वो उसके लिए रख लिया और उसको बाकी चीजों से फायदा नहीं उठाना। मुझे नाक के 2 नौस्ट्रिल हैं, नथने हैं, किससे सांस लेना है मुझे ये भी दीन ने बताया। बिल्कुल ऐसा है। और अल्लामा साहब आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, मैं आजकल हमारे एक और बड़े अच्छे स्कॉलर ही समझ लीजिए, उनको स्कॉलर हम कहते हैं, माशाल्लाह पीएचडी भी हैं, सुफियान नाम है, डॉक्टर सुफियान, मैं इसलिए उनका बयान यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। वो उनका एक सब्जेक्ट ही सिर्फ साइंस और कुरान है। तो जब मैंने उनके लेक्चर सुनना शुरू किए अल्लामा साहब, तो मुझे इस कदर हैरत में, आप यकीन कीजिए, डाल दिया। इस उम्र में आके मैं ये सब कुछ सीखा, क्योंकि सबको सीखना चाहिए, हमारी नई जनरेशन को भी, कि तमाम साइंस के जो अलूम हैं वो सब कुछ कुरान में बयान हो चुके हैं। और कुरान में ऐसा ऐसा इल्म है जिससे अभी तक आश्कार भी नहीं हमें, हम जान एक आदमी को सुना है जी, दुनिया में कितने होंगे जी, कितने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, वो कहाँ से हम तक कितनी बातें पहुंची नहीं, बिल्कुल ऐसा है। आप जितना गौर करते जाएं जी, कुरान में हर शय सिर्फ बयान नहीं है, रोशन बयान है। बिल्कुल सही है जी, तिबियान लिकुल्ली शै। बिल्कुल जी, कुछ कहना मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम या इल्म का पढ़ना ये एक इलादा चीज़ है जी, लेकिन इसको सीखना ये एक अलग मरहला है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना 20 साल तक घर से गायब रहे जी, पढ़ने के लिए निकले उसूल इल्म के लिए। किसी ने पूछा आपने कितना अरसा पढ़ा? फरमाया 2-3 साल। कहा घर से तो आप 20 साल अपना गैर हाजिर रहे, आप उसूल इल्म के लिए गए तो बाकी अरसा कहाँ गुजारा? फरमाया जो 2-3 साल मैंने पढ़ा है बाकी मैंने उसको सीखा है। बाकी उसको सीखा है। असल बात ये है कि आज डिग्रियां दी जाती हैं, जी जी जी, वो बड़ी प्यारी बात की अल्लामा साहब ने, प्रैक्टिकलिटी नहीं है काम, डिग्रियां दी जाती हैं, ये डिग्रियां तालीमी अखराजात का प्रूफ होती हैं। इल्म वही होता है आपके किरदार में होता है, जो दिखाई में होता है, जो दिखाई शख्सियत में होता है। बिल्कुल सही। कॉल शामिल करेंगे जी, कॉल पे कौन है हमारे साथ जी? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमें एक वजीफा पूछना है। जी सकीना साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है जी? जी वजीफा पूछना है। क्या? मुझे जी हमारे ना कारोबार में 2-3 जगहों पे ना हमारे पैसे फंसते हैं। कारोबार में पैसे फंसे हुए कहीं पे इमरान भाई, इनके कारोबार में अक्सर ये तो बड़ा एक अजीब मामला है। मुसलमानों के मामलात भी आप देखिए, हम यही तो बात करते हैं कि कारोबार में पैसा लोगों का लेके फंसा दिया, धोखा दे दिया, पैसे खा गए, कर्जा लेके नहीं दे रहे। ये कैसा एक मर्ज है जो हमें लग चुका है। एक और सवाल शामिल करेंगे जी, एक और सवाल शामिल करेंगे जी। कौन है हमारे साथ कॉल पे? इमरान भाई इनके लिए प्लीज बताइए कि अपने पैसे लेने के लिए हजारों बहाने बनाने पड़ते हैं। जी हाँ, ये तो ये एक मामूल बन गया मुफ्ती साहब। ये तो जी इमरान भाई, देखें, कारोबार में तरक्की के लिए भी और पैसा रिकवर करने के लिए भी एक मुख्तसर सी आयत बता देता हूँ। सूरह मुल्क जहाँ से शुरू होती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये एक आयत आप तमाम मकासद के लिए कि जिसमें भी कामयाबी चाहिए, डूबा हुआ पैसा वापस लौटाना है या कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी कम अज़ कम एक तस्वीर रोज़ाना किसी भी वक्त पढ़ लिया करें, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसमें नियत रखें अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और वो उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। और साथ में एक नसीहत और वसीयत ये भी है कि पैसा कहीं भी आजकल इन्वेस्ट ना करें। अक्सर का सुनने में आता है कि भाई के साथ, बहनों के साथ, दामाद के साथ, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के जो मुतल्लक़ा या बेवा को कुछ थोड़ा बहुत फंड मिला, वो किसी रिश्तेदार ने हमदर्दी जता के कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट यहाँ कर दो, आपको इतना प्रॉफिट देता रहूँगा। वो पैसा उन्होंने जो 25, 30, 50 लाख जो भी थे उनको दे दिए।
اب اس کے بعد 4-6 مہینے پروفٹ ملا, اس کے بعد پھر وہ روتے رہتے ہیں, وظیفے پوچھتے رہتے ہیں. تو خدا کے لیے کبھی بھی اپنا پیسہ سگوں کو بھی نہ دیں, کتنے بھی قریبی کتنا ریلائبل کیوں نہ ہو. رشتے بھی خراب ہوتے ہیں, پیسہ بھی خراب ہوتا ہے, اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا پھر اپنا ہی پیسہ اتنا بھکاریوں کی طرح مانگنا پڑتا ہے اور وہ ملتا بھی نہیں ہے, منتیں سماجتیں کر کر کے انسان تھک جاتا ہے. تو اس لیے لین دین کے معاملے میں بالکل کھڑے رہیں, اپنا کوئی گولڈ لے لیں, پیسہ اپنا کوئی حلال بینک میں اسلامک بینک میں سیو کر کے رکھ لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں یہ بھی لیکن کسی پہ نہ رکھیں. یہاں یہ بھی بتایا جائے جو کسی کا پیسہ مار لے 3 پیسے, آج کے حساب سے 50 روپے, قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا پیسے دے, نہیں دے گا تو 700 نمازیں 3 پیسے کے بدل دوسرے کو دینی پڑے گی. اللہ اکبر. یہ جو مار رہے ہیں نا, حق مار رہے ہیں, جس طرح ہم بتا رہے ہیں کلیانوی صاحب, بہن نے روک لیا, دوسرے نے روک لیا, لوگ لے کے غائب ہو جاتے ہیں, کیا کریں گے؟ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ کسی کی زمین کو لے لیا تو وہ پھندا بنا کے گلے میں ڈالی جائے. استغفر اللہ. ہم لوگ اس بارے میں بالکل مسلمان ہو کر جی یہ جی, حرکت- مسلمان ہو کے ہی, اور یہ اچھا, غلطی دوسری مانی بات کہ یہ ہمارے کہ معاشرے میں کس قدر برائیاں ہیں. قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. قرض, اچھا, شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. جی 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 بالکل. یہاں میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا بہت پہلے کہ یہاں شریف آدمی وہی ہے جس کا کو ہاتھ موقع نہیں پہنچا. ملا. جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ رسول اب کریم یقین اس کی جس نے قرض لیا ہوا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے, قرض اس نے ادا نہیں کیا. اور پھر بعد میں ہوا کہ جو نیک صالح ہوتے تھے ان کا قرض آپ اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے. پھر آپ اسی نماز لیے عمران بھائی آپ کی معذرت, جنازوں پہ اکثر یہ آواز دی جاتی ہے کہ اگر کسی کا قرض دینا کچھ لینا ہے تو آپ لوگ آپ بتائیے. کے توسط سے ایک بات پہنچانا جی جی چاہتا ہوں کہ پلیز. اب فراڈ کرنے کے لیے باقاعدہ دین کا روپ اختیار کیا جاتا ہے. یہ بھی ہے, روپ اختیار یہ بھی کر بات کے. آپ کی بالکل جی. صحیح ہے. روپ اختیار کیا جاتا ہے, کسی بڑی ہستی کے ساتھ لگ جاتے ہیں, جناب یہ تو فلاں کے سیکٹری ہیں, فلاں کے خادم ہیں. یا لبادہ ایسا اوڑھ گیا, لبادہ ایسا اوڑھ لیتے ایسا ہیں اوڑا جاتا ہے کہ وہ- نیک لوگوں کو بھی جی، جی، بدنام جی، کرتے ہیں. وہ جتنا نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی علماء ایسا کرتے ہیں, فلاں ایسا کرتے ہیں, حالانکہ وہ بندہ روپ دھار کر ایسا کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. بھی اس بہت ہو معاملے رہے میں ہیں جی. واضح ہونا چاہیے نا, کوئی آپ کے پاس آئے کہ جی میں فلاں کا ہوں یا تصویر دکھائے تو آپ کنفرم کرو. صحیح. صرف اس کی فوٹو دیکھ کے یا اس کی باتوں میں نہیں آؤ, کیونکہ بالکل، آپ نے اس سے کنفرم نہیں کیا کہ یہ آپ نے بھیجا ہے, آپ کا آدمی ہے, کروں یا ایسا نہیں. بعد میں آ کے شکایت کرتے ہیں تو بھائی تم سے پوچھا تھا تم نے ہم سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. علامہ صاحب عمران بھائی ایک اچھا, سوال آپ سے. معاملہ ٹھیک نہ ہو تو تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تعلیم کا کیا فائدہ, وہ تعلیم تو بلکہ الٹا آپ کے نیگیٹیوٹی میں کام آ رہی ہے. عمران بھائی ضد, کسی نے کہا, خاتون ہے کوئی, انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں ضد, شوہر بھی ضد کرتے ہیں, بچے بھی ضد کرتے ہیں, اور ہر کوئی ضد پہ پڑا رہتا ہے, اور ایک ایگو سب کی رہتی. تو اس کے لیے کیا آپ کو پڑھنے کے لیے؟ ہمارے بزرگ ہیں شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ کم از کم یہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو کریں. اسی طرح درود پاک وہ سب سے اچھی چیز ہے کہ خواتین جو گھر میں کام کر رہی ہوں تو وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آٹے پہ, چینی پہ, کھانے پہ, سالن پہ دم کیا کریں تو رحمت للعالمین کے صدقہ طفیل انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے دلوں میں نرمی آئے گی اور ضد کے ماحول سے ہٹ جائیں گے اور انشاءاللہ. کبھی کبھی ضد مان بھی لینی چاہیے, اگر نہیں, پیار ان سے والی یہ ضد ہو. کہیں کہ کمائی حلال ہے, کمائی حلال, بالکل صحیح, اگر نہیں ہے تو پھر بھلے کتنے وظیفے پڑھ لیں, تو فائدہ یہ نہیں. ضد اور یہ بیماریاں نہیں جائیں گی. اللہ اکبر, بڑی اچھی بات کر دی علامہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, نام آپ کا بہت شکریہ. ہم بریک کی جانے بڑھیں گے, لیکن غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کلام سنتے سنتے ہم آگے بڑھیں گے. جی بسم اللہ, بسم اللہ. نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا. نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے, ہے وقت بز میں تمام کہنا. نبی کے روزے
یہ ان سے کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بز میں تمام کہنا، مجھے بلا لو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے راستہ ہے جنتوں کا، نبی کے روزے ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں، وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان